फ़िल-अंबिया वल-मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आप सबका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में फ़तह मक्का से मुताल्लिक़ जो बातें बाकी रह गई हैं वही आपके सामने रखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लाहो लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ मक्का पहुँचते हैं। आपका काफ़िला मर ज़हरान में क़याम करता है और फिर वहाँ पर अबू सुफ़ियान से गुफ्तगू होती है, वो मुसलमान हो जाते हैं। फिर 17 रमज़ान को, ये वही तारीख़ है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली फ़ैसला कुन जंग में मुसलमानों को फ़तह दी थी। जंग बद्र में 17 रमज़ान ही को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फ़तह दी थी और मक्का भी 17 रमज़ान को फ़तह हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ी-तवा से निकलते हैं और अपने चचा अब्बास से कहते हैं कि अबू सुफ़ियान को लेकर एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नफ्सियाती दबाव बनाना चाहते थे और मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की शौकत का मुज़ाहरा करना चाहते थे, ताकि अबू सुफ़ियान अपनी आँखों से देख लें कि वो मामूली सा पौधा जिसको अभी तक दुश्मनान इस्लाम, जिसमें ख़ुद अबू सुफ़ियान भी शरीक थे, उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज वो इतना ज़्यादा मजबूत बन जाता है कि तेज़ व तुंद आंधी भी उस पेड़ को नहीं हिला सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते हैं कि इस मजबूत और तनावर दरख्त को आपके दुश्मन भी देखें, आपके दोस्त भी देखें। और अबू सुफ़ियान जो कि अभी फ़ौरी तौर पर मुसलमान हुए थे और इस्लाम पूरे तौर पर, ज़ाहिर सी बात है कोई शख्स जो कि नया नया मुसलमान हो इस्लाम की अज़मतों को पूरे तौर पर, इस्लाम की खूबियों को पूरे तौर पर महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की शौकत और मुसलमानों की ताकत व क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहते थे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबू सुफ़ियान को लेकर एक ऊंची जगह खड़े हो जाओ, ताकि वो लश्कर को अपनी आँख से बग़ौर देख सकें और अंदाज़ा कर सकें कि मुसलमान कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, खालिद बिन वलीद को एक तरफ रवाना किया, एक दूसरे सहाबी उन्हें अपने दूसरे साइड से रवाना करते हैं और पैदल चलने वालों का एक काफ़िला पीछे होता है। इस तरह से धीरे धीरे गुजरते हैं और अबू सुफ़ियान अपनी आँख से उसको देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, पूछते रहते हैं कि ये लोग कौन हैं। हर कबीले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक झंडा दिया हुआ था, एक रौब बैठाने के लिए, एक दबदबा उनके नफ्स में कायम करने के लिए, उनके जहनों में उसको रासिख करने के लिए। चुनांचे जब भी कोई कबीला वहाँ से गुजरता था, जब भी कोई टोली वहाँ से अपने झंडे को लेकर गुजरती थी, तो अबू सुफ़ियान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते थे, ये कौन है? कहते थे फ़लाँ हैं, फ़लाँ कबीले के, बनो सुलैम, मुज़ैना। कहते थे मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। तीसरा कबीला आता था, तीसरी टोली आती थी, पूछते ये कौन? फ़लाँ कबीले के, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। पाँचवां आया, छठा आया। इस तरह से एक एक टोली, एक एक कबीला एक एक बाद दीगरे गुजरता रहा, यहाँ तक कि अबू सुफ़ियान देखते हैं कि एक ऐसी जमात आ रही है जो पूरे तौर पर लोहे के हथियारों से बंद मुसल्ला है और एक लोहे की बाढ़ है जो ख़त्म नहीं हो रही है। पूछते हैं ये कौन है? कहते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अपने सहाबा के साथ, अपने अंसार के साथ हैं। अबू सुफ़ियान कहते हैं भला बताओ इनसे मुकाबले की कौन सकत रख सकता है, किसको ताकत है कि इनका मुकाबला करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मंसूबे के मुताबिक जिस तरह सहाबे किराम को हिदायत दे रखी थी, मक्के में दाखिल होते हैं। कुछ औबाश किस्म के लोग पहले इरादा करते हैं कि हम जाके उनका रास्ता रोकेंगे, जिनमें इक्रमा हैं, सफ़वान हैं और इस किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो ठीक है और अगर नाकाम रहे तो देखेंगे नतीजा क्या होता है, आखिर में हमारे सिलसिले में क्या फ़ैसला होता है। जो मक्का वालों के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। ये लोग मुकाबले के लिए जाते हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनका सामना हो जाता है और एक एक की बिला मुकाबले, बग़ैर किसी मुकाबले के अक्सरियत की गर्दन मार दी जाती है और बाकी लोग भाग खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक शख्स मक्के में ऐसा था जो बहुत पहले से अपनी तलवारों को धार दिया करता था और कहता था, अपनी बीवी के सामने डींग मारता था कि ये तलवार मैं उस दिन के इंतज़ार में तैयार कर रहा हूँ, इसको धार मैं उस दिन के लिए दे रहा हूँ जिस दिन की मोहम्मद से हमारा सामना होगा और हम उनकी कसर निकालेंगे। उसकी बीवी कहती थी कि ज़्यादा डींग मारने से कोई फ़ायदा नहीं है,
تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں آئے اور ہتھیار ڈال دیے، بڑے بڑے لوگ آئے اور بلا مقابلہ مارے گئے، تمہاری کیا سکت ہے؟ بہرحال یہ شخص مکے سے باہر نکلتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے لوگوں کا انجام، اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھتا ہے تو بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، کہے بھائی ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، جس طرح میں نے گردنوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ دیکھ کر تو کوئی بھی شخص نہیں سوچ سکتا کہ ان کے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یادگار اور تاریخی موقع پر تواضع سے، خاکساری سے اپنے سر کو اس قدر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کجاوے سے آ کے لگتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان پورے طور پر غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کبر و نخوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر میں داخل ہو رہے تھے جہاں سے 8 سال پہلے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے آہ بھری تھی۔ آج وہی لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے مکہ کی وادیوں میں آپ کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے گالیاں دی تھیں، جنہوں نے آپ کا ہجو کیا تھا، ہر طرح کا مذاق و ٹھٹھا اڑایا تھا، اسی شہر میں انہی مجرموں کے سامنے آپ فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے تھے، لیکن تواضع اور خاکساری سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ اس قدر سر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی کجاوے سے لگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، چونکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ حج کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے آپ احرام میں نہیں تھے، لہٰذا آپ نے صرف طواف کرنے پر اکتفا کیا، آپ نے صرف طواف کیا اور آپ یہ آیت بھی پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور اب باطل دوبارہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی پلٹنے والا ہے۔ ایک ایک بت آپ نے اپنی کمان سے گرا دیے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد حضرت اسامہ اور بلال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کی چوکھٹ کو پکڑ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ سارے مجرمین ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے، جو آپ کو مارنا چاہتے تھے، جو اسلام کو بے خبن سے اکھاڑنا چاہتے تھے، سارے چہرے وہ موجود تھے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، ٹھٹھا اڑایا تھا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکے میں رہنا دوبھر کیا تھا۔ وہ سارے لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصل کے طور پر ان کے سامنے کھڑے تھے، جج کے طور پر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ ان کی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ غور کریں کہ صرف 8 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی اور صرف 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس قدر کایا پلٹی کہ وہی سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھائی سلوک کرنے والے ہیں، ہم میں سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معافی دے دی، جیسا کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے کھڑا ہو جائے، خانہ کعبہ سے چمٹ کے جو کھڑا ہو جائے اس کا خون بھی معاف ہے، جو اپنے گھر کو بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے وہ بھی محفوظ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرمین کو معاف کر دیا۔ مشاہدین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد فتح مکہ سے متعلق مزید باتیں لے کر آپ کے روبرو ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم پھر آپ کے روبرو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے مجرمین کو معاف کر دیا، لیکن کچھ سرغنہ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگوں کا جرم اتنا شدید تھا، کچھ لوگوں کی بدتمیزیاں اور شرارتیں اس قدر بڑھی ہوئی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خون کو رائیگاں قرار دیا، کیونکہ یہ لوگ کفر کے سرغنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کفر کی آگ کو بھڑکاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، خود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اذیتیں دی تھیں آپ نے ان لوگوں سے انتقام نہیں لیا، لیکن جو لوگ پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے خطرہ تھے اور جو سماج پر جن کا رہنا برا اثر ڈال سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجرمین کے خون کو رائیگاں قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی مل جائیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار ہی پکڑ کے کیوں نہ کھڑے ہوں، ان سب کی گردن مار دی جائے۔ انہی میں سے عبد العزہ تھا، عبداللہ بن ابی سرح تھے، اکرمہ بن ابی جہل تھے، حبار بن اسود تھا، مقیس بن ثوابہ تھا، اور اختل کی 2 لونڈیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بنی مطلب کی لونڈی تھی جس کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائیگاں قرار دیا، لیکن ان میں سے صرف 4 لوگ ایسے تھے جن کی گردنیں ماری گئیں، اور باقی لوگ یا تو مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہی میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون رائیگاں قرار دیا ہے تو یہ مکہ سے بھاگ کے ایک دوسرے شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ شام جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی بھاگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکرمہ کو پناہ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دیا، اور یہ بھاگی ہوئی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور اکرمہ کو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کے لیے پناہ لی ہے، لہٰذا آپ چلو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی سرح یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ اسلام لا کر پھر مرتد ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی سرنڈر کر جاتے ہیں اور یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ان 9 مجرمین میں سے بھی صرف 4 کی گردنیں ماری گئیں، جس میں سے ایک لونڈی تھی ابن الاخطل کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھی، آپ کی برائی کیا کرتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی خون کو رائیگاں قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی کنجی مجھے دے دیجئے۔ جس طرح سقایا کا کام ہمارے حوالے ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارے حوالے ہے، اسی طرح سے کنجی بھی ہمیں دے دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور کنجی خانہ کعبہ کی ان کے حوالے کر دی اور کہا یہ کنجی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، لیکن یاد رکھنا کہ خانہ کعبہ سے جو آمدنی ہوگی، جو کمائی ہوگی، اس کا غلط استعمال مت کرنا، خانہ کعبہ کو غلط کمائی کا ذریعہ مت بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کی خوشی میں آپ نے ام ہانی کے گھر، جو کہ ابی طالب کی بیٹی تھیں، ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کہا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر یہ نماز ادا کی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے 2 دیوروں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو قتل کر دیں، لیکن وہ اللہ کے رسول سے فرمائش کی کہ اللہ کے رسول میں نے 2 لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے اور علی یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دیا اسے میں نے بھی پناہ دے دیا۔ اس طرح ان دونوں کی بھی جان بچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، سارے معاملے حل ہو جانے کے بعد، آپ کے پاس بہت سارے لوگ مسلمان ہو کے حاضر ہوتے ہیں، انہی میں صفوان بن امیہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ شخص بھی جب تک حالت کفر میں تھا، یہ بھی کفر کا سرغنہ تھا، لیکن ان کے لیے بھی ایک صحابی نے پناہ مانگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی شخص کے لیے پناہ طلب کی گئی، وہ خواہ کتنا ہی بڑا مجرم رہا ہو، کتنا ہی بڑا اسلام کا دشمن رہا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پناہ دی۔ اگر اس کے اندر کسی طرح کا خیر پایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو امان دے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ بیٹھے اور جو لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ رہے تھے ان سے بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہراتے جاتے تھے۔ جو بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کو دہراتے تھے اور لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ مردوں سے بیعت لیتے تھے، پھر عورتوں کی باری آئی، عورتیں بھی بیعت دینا شروع کیں۔
بیعت لیتے ہوئے اچانک ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی ہوتی ہیں، بھیس بدل کے وہ بھی بیعت لینے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی کبھی بھی برا معاملہ نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہند کو بھی معاف کر دیا۔ اور جب ان کے بیعت کی نوبت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، اس کو بھی تسلیم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو گی، اسے بھی تسلیم کیا۔ کہا شوہروں کی نافرمانی نہیں کرو گی، اسے بھی تسلیم کیا۔ کہا کہ جھوٹ نہیں بولو گی، چوری نہیں کرو گی۔ حضرت ہند فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، بہت بخیل ہیں، اور وہ اپنے مال میں سے اتنا، اپنی دولت سے، اپنے سرمایے سے ہمیں اتنا خرچہ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا میں ان کے مال میں سے چپکے سے کچھ لے سکتی ہوں؟ چوری تو نہیں ہوگا، وہ اسے چوری تو نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو جائے اتنا بھلائی کے طور پر بھلے طریقے سے لے سکتی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بیعت دو کہ زنا نہیں کرو گی۔ ناظرین اکرام یہ بات غور سے سنیں، حضرت ہند بنت عتبہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں اس قدر بڑھی ہوئی تھیں، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ ماری دشمنی کے اور انتقام کے جذبے سے چبا لیا تھا، وہی ہند بنت عتبہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت دو اور یہ بیعت دو کہ زنا نہیں کرو گی، تو تعجب سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ایک آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے۔ کفر میں کس قدر بڑھی ہوئی تھی، اسلام کے خلاف دشمنی میں کس قدر بڑھی ہوئی تھی، لیکن زنا کو اپنے لیے اس قدر قابل عار سمجھتی تھیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے۔ یعنی یہ سب زنا کرنا یہ ایک لونڈی کا کام ہے، یہ ایک بادیوں کا کام ہے، یہ کوئی آزاد عورت زنا نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بیعت دو کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو ہند فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بچپن میں پالا پوسا تھا، ان کی نشو و نما کی تھی، لیکن جب جوان ہوئے تو آپ نے ان کو قتل کر ڈالا۔ دراصل حضرت ہند کے ایک بیٹے جنگ بدر میں مارے گئے تھے، تو کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا تھا، لیکن جوان ہونے کے بعد وہ آپ لوگوں کی تلوار کا شکار بنے، آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ہم کیا آپ قتل کریں گی؟ یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہنسے کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے پاس آئے، وہ سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمان لوگ اس قدر ہو رہے تھے کہ ان کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ فتح مکہ ایک ایسا سنگ میل تھا کہ لوگ اس کو ایک اپنی علامت کے طور پر انتظار کر رہے تھے، اور اس بات کے منتظر تھے کہ مکہ اگر فتح ہو گیا، اگر مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اگر مسلمان مکہ کو فتح نہیں کر سکے، یہ رسول اپنے شہر کو فتح نہیں کر سکا، وہاں پر کامیاب و کامران ہو کر نہیں آ سکا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باطل پر ہیں۔ ایک علامت کے طور پر فتح مکہ کا لوگ انتظار کر رہے تھے، لہٰذا مکہ کا فتح ہونا ہی تھا کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو جو فریق حق پر تھا اللہ رب العالمین نے اس کی تائید کی تھی، اس کا سپورٹ کیا تھا، اپنے گھر کو بچایا، اور آج وہ رسول جو کہ 8 سال پہلے دربدر کیا گیا تھا وہی فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوتا ہے، تو سارے لوگ جو کہ ابھی تک مانے ہوئے تھے کہ اگر مکہ فتح ہوا تو مسلمان ہوں گے ورنہ نہیں، چنانچہ سارے لوگ قطار در قطار مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔
ناظرین کرام، فتح مکہ کے واقعے سے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے واضح پہلو جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ آپ کا عفو و درگزر ہے۔ دنیا آپ کو جس نام سے بھی جانے، لیکن اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو، فتح مکہ کے واقعے کو اگر پڑھ لے تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ظالم رہے ہوں، یا آپ نے دنیا میں بدامنی پھیلائی ہو، یا آپ بدامنی کے ذمہ دار رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں سب کی گردنیں مروا سکتے تھے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی ایسے مجرموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کر سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کا رہنا ایک خاص جگہ پر دوبھر کر دیں، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی زندگی اجیرن بنا دیں، انہی لوگوں پر آپ کا جب قبضہ ہو تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو زور و زبردستی سے مسلمان بنائے ہوتے، جیسا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر یہ الزام دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی زور پر کسی کو مسلمان بناتے اور زبردستی کسی کو مسلمان بناتے تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی دشمن مکہ میں ضرور پایا جاتا، کیونکہ جو شخص زبردستی قوت کے ساتھ آپ کے مذہب کو قبول کر لے وہ اپنے دل کے اندر، اپنے نہا خانہ دل میں اپنے مقابل کے لیے دشمنی رکھے گا اور وقت کی تاک میں رہے گا کہ موقع پاتے ہی وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مکہ کے اندر کوئی بھی اس طرح کا اسلام دشمن نہیں پیدا ہوا جس کو محض اس وجہ سے اسلام دشمنی پہ آمادہ ہونا پڑا ہو کیونکہ اسے زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے عفو درگزر کا اور الفت و نرمی کا وہ بے مثال کارنامہ انجام دیا کہ پوری تاریخ انسانی اس سے بڑھ کر مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، آپ بہت نرم دل کے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو سارے لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں وہ سب آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، لیکن آپ کا جو جتنا ہی زیادہ قریبی تھا وہ اتنا ہی زیادہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد،